बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, मैं हूं अंजुम सहराई और आज हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान प्राइड ऑफ लिया। प्राइड ऑफ लिया ये खुशामद का लफ्ज़ नहीं है। शायद आप समझे कि मैं हर मेहमान को प्राइड ऑफ लिया का खिताब दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हमारी कोशिश होती है कि जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने, जिन चेहरों ने लिया के चेहरे को खूबसूरत बनाया, लिया के वसेब को में रंग भरे, तालीम के रंग हों, खिदमत के रंग हों, फ़न के रंग हों, हम उनको खराज तहसीन पेश करें और उस आइडल शख्सियत को अपनी नौजवान नस्ल के सामने पेश करें कि जनाब, अगर गुल मोहम्मद खान प्रोफेसर गुल मोहम्मद बन सकता है, यार आप भी आगे चल सकते हैं, आप भी तरक्की कर सकते हैं। प्राइड ऑफ लिया के हवाले से हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है और आज हमारे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर गुल मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। गुल मोहम्मद साहब ने 97 में पहला प्राइवेट एक इदारा ज़किया अकेडमी के नाम से शुरू किया और आज माशाअल्लाह वो एक फ्लावर दरख्त बन चुका है। ज़किया एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से जाना पहचाना जाता है। ना सिर्फ लिया बल्कि जनूबी पंजाब के बहुत से शहरों में ज़किया एजुकेशन सिस्टम के इदारे कायम हैं और प्रोफेसर गुल मोहम्मद साहब के हज़ारों नहीं होंगे तो कम से कम सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रहनुमाई की, उनकी तालीम और तरबियत में उन्होंने कमाल शफ़क़त के साथ काम किया, मेहनत के साथ काम किया। वो ब्यूरोक्रेट बने, आर्मी ऑफिसर्स बने, डॉक्टर्स बने और एक बड़ी कामयाबियों का तसलसल है। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपकी बहुत मेहनत है, बड़ी जद्दोजहद है। अगर हम शुरू करें आपकी ज़िंदगी की कहानी को और ज़िंदगी में जो हम आए, जो मतलब गुज़र आए, जैसे सफ़र कटा, तो आप कहाँ से उसकी इब्तिदा करेंगे? पैदाइश तो मेरी लिया की है जी। 1966 में लिया में पैदा हुआ था मैं और 71 में जो है वालिद साहब की सर्विस के सिलसिले में मुल्तान शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो इब्तदाई तालीम जो मैंने पहले 12 साल जो है मुल्तान से हासिल। अब्बा जी क्या करते? वालिद साहब जो वहाँ कॉटन फैक्ट्री में मुंशी थे। अच्छा, तो कितने बहन भाई थे आप? 7 बहन। तो अब्बू का नेम क्या था? राहुल। हम चाह रहे हैं क्या सब अपने बिल्कुल अपनी किताब बुजुर्गों को याद कर लें, उन बड़ी शख्सियतों को याद करें जिनकी वजह से हम बड़े बने। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, वो बड़े खास लोग होते हैं, वालिदैन बड़े खास लोग होते हैं। अच्छा, तो अब्बू को शौक था पढ़ाने का? जी, वालिद साहब खुद मैट्रिक साइंस के साथ थे। अच्छा। उस दौर में और वो पढ़ाई के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। वाह। हमारे 7 बहन भाई थे और उनकी मामूली सी तनख्वाह थी। अच्छा। लेकिन उन्हें 7 को तालीम दिलवाई। वाह माशाल्लाह। तमाम बहनों को भी वो वहाँ मुल्तान के अच्छे इदारों में। अच्छा। उनकी कोशिश होती थी कि मतलब जो अच्छा इदारा है वहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ें। तो हमारा घर हालांकि बीसी चौक मुल्तान होता था। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे मुल्तान मुस्लिम हाई स्कूल से सबसे टॉप पे होता था, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान, उन्होंने मुझे वहाँ पे मैट्रिक तक तालीम दिलवाई। और उसके बाद FSC भी घर के करीब हालांकि बहुत से कॉलेज थे, मुमताज़ाबाद कॉलेज था, रास्ते में दौलत गेट कॉलेज आते थे, किलानी कॉलेज, लेकिन मुझे उन्होंने साइंस कॉलेज जो है ना बहुत रोड वहाँ पे उन्होंने दाखिल करवाया। अच्छा। अच्छे इदारों में दाखिल करवाया। यानी उन्होंने अपने बसात से बढ़कर बहुत ज़्यादा आपके मेहनत की और आपको आपकी रहनुमाई की। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जब एक मरला ज़मीन भी नहीं बनाई थी। अच्छा। जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो हम किसी के घर में कोई जगह उन्होंने थोड़ी सी दी थी, वहाँ रिहाइश की। अच्छा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो सिर्फ एक, मैं समझता हूँ कि आज अगर हम बहन भाई कामयाब हैं तो ये नस्लों में चीज़ आती है। तो वालिद में मैंने जो खूबी, बाकी इंसान होने के नाते गलतियाँ खामियाँ हम में भी हैं, बुजुर्गों में हम में रहती है, इंसान है, लेकिन कोई ना कोई खूबी होती है जिस तरह उनकी नस्लें आगे चलती हैं, वो नस्लों में चीज़ चलती है। तो मैं अपने वालिद को अगर देखता हूँ तो वो एक कॉटन फैक्ट्री में जब थे तो वो बिल्कुल उन्होंने एक पैसा हराम नहीं खाया। अक्सर वो रात को वालदा के पास बैठ के रो रहे होते थे कि वो बिजली वाला जो है वो मालिक का खा रहा है, खजानची उसके पैसों को खा रहा है। इन्होंने पूरी, फिर जब फैक्ट्री उनकी नेशनलाइज होगी भुट्टो दौर में, फिर डी नेशनलाइज हुई, तो इन्होंने सारी फैक्ट्री डिमोलिश की और मटेरियल वगैरह सेल किया, लेकिन खुद खाली हाथ लिया वापस। 84 में हम लिया वापस। खाली हाथ नहीं आया, आपको पढ़ा के लाया, आपको तालीम याफ्ता बना के लाया, अपना टारगेट अचीव करके आए। जी,
लेकिन खाली हाथ तो नहीं आए ना। जी, लेकिन उस वक्त हमारे सभी 3 छोटे बहन भाई थे। जब मैंने एमएससी की तो वालिद साहब की सर्विस खत्म हो गई, तो भी मेरे नीचे जो है 3 बहन भाई छोटे थे। घर में उस वक्त तालीम भी दिलवानी थी, वालिदैन भी बूढ़े हो गए थे और मेरी तालीम भी थी। तो काफ़ी सारे ज़िंदगी स्टार्ट में बहुत मुश्किल आई थी, बहुत मुश्किल आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि तो अगर कैसे मैनेज किया आपने जब भैया रिटायरमेंट के बाद आ गए, आप बड़े थे? जी, आप मैं बड़े घर थे। में भाइयों में पढ़ा था, हाँ। 3 बहनें बड़ी थी। बहनें भी छोटी होती, बड़ी बहनें भी छोटी होती जी, हैं, बिल्कुल। वो भी भाइयों को देख रही होती हैं कि हमारा भाई कब बड़ा होगा और कब ये हमारे सर पे हाथ रखेगा, ऐसी ना जी। मैं जब वापस आया मैं बीएससी में था, 3rd ईयर में था। अच्छा, तो बहनें भी पढ़ रही थी उस जमाने में? बड़ी बस एक बहन टीचर थी, अच्छा। तो बाकी बहन भाई पढ़े थे। तो मैंने इस तरह किया कि कॉलेज से जब मैं आता था मैं अपने घर में 15-20 मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा कर लेता था, जब मैं बीएससी में पढ़ता था। अच्छा। तो उस वक्त से मैंने पढ़ाना शुरू अच्छा, ये होम ट्यूशन का तस्वर आपके जहन में सिर्फ इसलिए आया कि हमारे मामलात माशी मामला बेहतर नहीं है, जी। अब उनकी रिटायरमेंट हो गई तो अब मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। बस वो मोहल्ले में जो बच्चे होते थे, मेरी पढ़ाई मशहूर थी खानदान में कि ये लाइक बच्चा है, तो इसलिए वो अपने बच्चों को शाम कहते थे आप पढ़ाते हैं, कोई 3री की बच्ची, कोई 4थी की, कोई 6ठी की। मैं घर में उन्हें पढ़ा देता था, रिश्तेदारों को कोई 20-20 रुपए ले लेते थे, अच्छा। थोड़े थोड़े पैसे, तो अपना जेब खर्च तो यहाँ घर था आपका अपना? नहीं, वो किसी घर में रहता, यहाँ भी अपना जाती घर नहीं, साथ ही घर कहीं नहीं था, एक मरला जमीन नहीं अच्छा, ना मकान था ना नहीं, भैया की जो फैमिली थी वो- रिलेटिव का मकान था, अच्छा, उस पे हम किराए में रहते थे। किराया उस समय में किराया कितना होता था? किराया वो ज़ाहिर है, मैं जब लिया पब्लिक मैंने जॉब शुरू की तो 1000 रुपये तनख्वाह मिला करती थी। अच्छा। उसमें पूरा घर बजट मैनेज करते थे, वालिदैन की बीमारी भी होती थी, बहनों की तालीम भी है, किराया भी है और घर का जो सौदा सलब भी है, वो 1000 में पूरा होता है। 1000 जब आपने सरकारी मुलाजिम शुरू नहीं, मैंने लिया पब्लिक शुरू भैया स्कूल में आप 1000 रुपये में मुलाजिम मुलाजिम 89 89 अच्छा, उस वक्त मेरे ख्याल कौन थे प्रिंसिपल थे? यहाँ पे राना नजीर मुझे राना नजीर जैसा। उस वक्त आपने प्राइवेट जॉब शुरू की? उससे पहले मैंने एमएससी के दौरान ही मेरी जॉब शुरू हो गई थी। मैं एमएससी बोर्ड नहीं किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा। 88 में। अच्छा। तो उस वक्त एक होता था दफ्तर रोजगार, हाँ जी। शायद ज़ियाउल ने शुरू किया था, बहुत अच्छा दफ्तर था। यानी रहनुमाई के हवाले से बड़ा अच्छा था। नहीं, वहाँ पे तमाम महकम वाले अपनी सीट्स भेज देते थे और जो अनएम्प्लॉयड होते थे वो भी अपनी वन सीट विंडो सर्विस। उसके बाद ये दोबारा नहीं आई स्कीम, दोबारा नहीं आई। ये बहुत अच्छी स्कीम थी, इसे चलना चाहिए था। यानी मैं यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में तालीम हासिल कर रहा हूँ, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस में मैंने अपनी सीवी जमा करा दी कि मैं बीएससी हूँ, अगर कोई वैकेंसी हो तो मुझे कॉल कर देता है। तो फहान मिल में शिफ्ट केमिस्ट की जॉब है, उन्होंने मुझे कॉल कर लिया। लोकल गवर्नमेंट में आई तो मेरी फिर लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट में जॉब हो गई एज असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। पहली जॉब आपकी असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर? जब मैं स्टूडेंट भी था एमएससी का और जॉब भी शुरू हो गई। अच्छा, फिर तो वो मेरी पोस्टिंग हुई तो अहमदपुर सियाल के करीब झंग में। अच्छा। तो जब मैं एमएससी कर ली तो मुझे महसूस हुआ कि ये मेरी तबीयत से मैच नहीं करता। मैं तो उसमें वो होता था कि ग्रांट्स आती हैं, आपने पुलियां बनवानी है और फिर बर्फ का बिल एडजस्ट करना है और कोयले का बिल एडजस्ट करना है। तो वो मैं वहाँ हमने अपने आप को भी और बाहर को भी सबको एडजस्ट करना है। मेरी तबीयत थी पढ़ने वाली और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सीएसएस करूँ शुरू से, क्योंकि मामू को मैंने देखा था, वो बशीर अहमद खान को। अच्छा, मेरे सगे मामू। अच्छा, बशीर अहमद खान साहब आपके सगे मामू? सगे मामू, वो भी बड़े हिस्टोरिकल पर्सन थी। पिछले दिनों मैंने पोस्ट दी थी। जी बिल्कुल, आपने नाम के बशीर के नाम से वो बशीर मैंने कहा, ये जग बशीर और एक हमारा बशीर था, दोनों बड़े हैं। तो खानदान में अगर कोई बंदा मौजूद हो जिसने पहले स्ट्रगल की हो तो वो पीछे वाली नस्ल के लिए एग्जाम्पल होता है। मेरे लिए आइडियल वही थे। उन्हें देख के मेरे अंदर शुरू से अर्ज थी कि मैंने भी कोई पौधा लेना है। तो मेरा उनको देख के प्रोग्राम करके कि मैंने सीएसएस करनी है, लेकिन वो मेरे पे जब आया तो ये मेरे पे फिनेंशियल प्रेशर था, तो मैं तैयारी करने के बावजूद सीएसएस पे फेल हुआ। अल्लाह ताला ने ये काम लेना। अच्छा, फिर वो आपने छोड़ दी जॉब? वो मैंने उस पर रिज़ाइन किया। मेरे को प्रोजेक्ट में जैसे चौधरी रशीद साहब, वो यहाँ ADLG भी रहे, तो वो मैंने उन्हें रिज़ाइन जब करने किया तो उन्होंने मुझे कहा मैं आपका रिज़ाइन नहीं लूँगा। उस ज़माने में आप यहाँ थे या रिहाइश तो यही थी? नहीं, वैसे सर्विस कहाँ थी? सर्विस ही अहमदपुर से। तो वो रशीद साहब जहाँ वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर थे उसी दफ्तर में, मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर साहब को रिज़ाइन करने गया कि मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जी मैं आपका रेजिग्नेशन कबूल नहीं करूँगा, आप यंग हैं, बेरोजगारी है, आप भूल जाएंगे, आप जज्बाती हो रहे हैं। हाँ जी। अब मैं रात को 8 बजे छंग उनके घर पहुंचा रिजाइन करने के लिए। रात के कोई 12-1 बज गए। उन्होंने कहा जी मैं नहीं लूँगा अपने सर्विस को ज्वाइन कर।
لیکن میں ریزائن کر کے میں نے کہا میں انہیں جاب نہیں کروں. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ, انہوں نے دعا کی, انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو میں پھر یہاں پہ آ کے جی پی ایس میں اپلائی کیا سریا پبلک کا. تو یہاں پہ میں نے انٹرویو دیا تو سائنس ٹیچر میں سلیکٹ ہوا. اس وقت ان کی اس جاب کی کیا پے تھی؟ اس کی 1300 تھی. 1300 تھی. آپ یہاں 1000 پہ آ کے اپنے ایجوکیشنل اپنے ذہن کے حوالے سے ایک تو یہاں پہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتے تھے. میں نے کہا ایجوکیشن میں لیا میں آ کے والدین بیمار ہیں, بہن بھائی ہیں, تو میں اگر وہاں باہر ہوتا تھا تو پیچھے فکر رہتی تھی کہ گھر کیسے چلے گا. اچھا پھر آپ نے لیا. اور دوسرا مجھے میرا میچ نہیں کر رہا تھا. میں کہتا تھا میں نے پڑھنا ہے, گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی میں پڑھ لوں گا, تیاری کر لوں گا, کچھ نالج لے لوں گا. اس لیے وہاں پڑھ نہیں سکتے تھے, سارا سال جاب کرنے سے گھر سے بھی دور, ماں باپ سے بھی دور, چھوٹے بہن بھائی ان کو بھی گھر کا بھی پرابلم, اور دوسرا وہ اس میں پڑھنے کا چانس نہیں. جب آپ نے لیا پبلک اسکول کو جوائن کیا پھر آپ نے ساتھ ساتھ ہوم ٹیوشن بھی شروع کر دی. بس میں نے جب لیا پبلک جوائن کیا 89 میں پڑھانا شروع کیا تو وہاں پر پی ٹی دادا صاحب تھے ٹیچر, اختر بروہی صاحب جو آج کل ہیں ان کے والد جو ہیں. تو انہوں نے جب میں نے پڑھایا, وہ میرے کولیگ تھے, تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے اختر بروہی صاحب کو کہا, ان کی بیٹیوں نے ٹیوشن پڑھنی تھی, اختر بروہی صاحب کی بیٹیوں نے. تو وہ اختر بروہی صاحب کہتے تھے مجھے والد صاحب اجازت نہیں دیتے کہ بچوں کسی میل ٹیچر سے پڑھائیں. تو جب میں نے لیا پبلک جوائن کیا اور 1-2 دن پڑھایا تو شام کو ایک دن میرے پاس آ گیا اختر بروہی صاحب اور دادا صاحب آ گئے, وہ آ گئے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے اختر بروہی صاحب کی بیٹیوں کو پڑھانا ہے, گھر آتی. تو میں نے کہا میں تو سی ایس ایس کرنی ہے, میں ٹیوشن نہیں پڑھاتا. انہوں نے کہا نہیں آپ نے ضرور پڑھانا. تو اختر صاحب نے کہا جی میرے والد صاحب مجھے اجازت نہیں دیتے کہ بچوں کو میل ٹیچر پڑھائے. انہوں نے کہا پڑھائے گا تو گل محمد پڑھائے گا اور کوئی آپ کی بیٹیوں کو نہیں پڑھائے گا. تو وہ کولیگ تھے, انہوں نے ریکمینڈ کیا. تو ان کے کہنے پہ میں نے ان کی بیٹی 8ویں میں تھی اور ایک 7ویں میں پڑھانا شروع کیا. پہلی ٹیوشن آپ نے پہلی بروہی صاحب کے گھر پڑھائی جی, اور وہ دونوں بچیاں اب ڈاکٹر. اچھا دونوں بچے. اچھا وہ جو پہلی ٹیوشن ملی وہ کتنی؟ وہ تو بہت تھوڑی سی ٹیوشن, گھر جا کے پڑھانے میں 800 روپے یا 600 روپے. میرا تنخواہ 1000 تھی اور ٹیوشن جو ہے وہ 600 روپے. تو آپ کا تو بڑا حوصلہ بڑا وہ حوصلہ اس سے یہ 1 گھنٹہ لگا کے آپ نے 600 روپے کمایا اور پورا مہینہ لگا کے آپ نے 1000 روپے کمایا. اچھا بس وہاں سے اسٹارٹ. اچھا تو زندگی میں کوئی ایسی جو ابتدائی زندگی میں کوئی ایسا مشکل واقعہ, کوئی ایسی تلخ یاد جو آپ کو آج بھی بڑی ڈسٹرب کر دیتی ہو, کبھی آج بھی آپ سوچتے ہو؟ نہیں, مشکلات تو بہت ساری تھیں, لیکن اب ساری ان مشکلات کو جب میں اس اسٹیج پہ دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پڑتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں آرمی میں بچہ سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کو بڑی سخت ایکسرسائز, کسی بھی پولیس میں سخت ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. تو میں نے اب زندگی میں اس اسٹیج پہ آ کے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کسی کو مشکل آئے اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی آگے اچھا عہدہ دینا ہوتا ہے. اگر آپ اس مشکل کو برداشت کر جائیں گے تو اس عہدے کے لیے آپ سلیکٹ ہو جائیں گے. اگر آپ مشکل میں رونا شروع کر دیں, میری قسمت خراب ہے, یہ میرے کو مشکلات آ گئی ہیں, اکثر لوگ اپنی قسمت کا گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میری اسٹارٹ میں مشکلات, میں نے جب لیا پبلک سروس کی اس کے بعد پھر میری گورنمنٹ سروس ہوگی بستی قاضی میں 1 سال کے بعد. اچھا وہ کیا سائنس ٹیچر, گورنمنٹ ہائی اسکول بستی قاضی میں نے گورنمنٹ جاب شروع کی. تو وہاں بستی قاضی مجھے بس پہ جانا, میں سائیکل پہ گھر سے نکلتا تھا اسلم موڑ سے, اور ٹیوشن پڑھانے کے لیے سائیکل جو بڑی پرانی سی ہوتی تھی. تو میں نہیں تو اس میں اسٹارٹ میں اسلم موڑ سے گھر ہوتا تھا تو سائیکل پہ بیٹھنا, میں نے شوگر مل موڑ کے سائیکل کھڑی کرنی اور وہاں سے ایک دبیر کی بس آتی تھی, سنگل بس بستی قاضی جاتی تھی, کھڑکیاں بھی نہیں ہوتی تھی بات کا. تو اس پہ بیٹھ کے میں بستی قاضی جاتا تھا اور پھر واپسی پہ 3 بجے آنا, وہاں سے سائیکل اٹھانے اور سیدھا ٹیوشن پڑھانے شہر میں چلے جانا. گھر نہیں جانا, گھر بس اگر کبھی کھانے کا ٹائم مل جائے سیدھے, کیونکہ آتا تھا 3 بج جاتے تھے, 4 بجے, سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں. کتنی ٹیوشن ہوتی تھی شروع میں نے جب شروع کی تو پھر اس کے بعد وہ پتہ نہیں ایک دوسرے کو بتاتے گئے. لیا والے مطلب اختر بروہی صاحب کے دوست ڈاکٹر افتخار صاحب تھے, یہ حسیب والوں کا بیٹا منیر تھا, وہی دوست جو ہوتے تھے وہی دوسرے گھر ریکمینڈ کرتے تھے اگر آپ نے ٹیوشن پڑھی تو لے لیں. تو ڈاکٹر افتخار صاحب کی گھر میں جاتا رہا پڑھانے. تو وہ اس طرح پھر میرے پاس اتنی ٹیوشن ہو گئی کہ بس اسکول کے بعد رات کو 10 کئی بار مجھے لگتا تھا آج میری کنپٹی پھٹ جائے گی جب گھر جا رہا تھا پڑھانے کے بعد. اور میری عادت ہے کہ اللہ کا شکر ہے جہاں پڑھا ہے. اچھا اس زمانے میں تو اکیڈمی کا رواج نہیں تھا, نہیں اس وقت تو ہوم ٹیوشن ہوا. ہوم ٹیوشن آپ کے مقابل میں کون سا تھا کوئی جو ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا؟ ہوم ٹیوشن میں تو بہت سارے لوگ پڑھا رہے تھے, وہاں ڈائریکٹ کمپٹیشن نہیں ہوتا. وہ اپنی جیسے پرائیویٹ ہوتا ہے, آپ نے اپنے گھر میں اور کسی نے بلا لیا تو اس میں کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ اور کون پڑھا رہا ہے. نہیں آپ کے کولیگس میں کوئی ایسا ہوتا ہے؟
نہیں کیونکہ میں شہر سے باہر تھا, میں بستی قاضی میں تھا, میں بستی قاضی سے اس کے باوجود لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر دے رہے ہیں, موبائل نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت, کیسے آپ سے کانٹیکٹ؟ دیکھیں جو آپ کی اوریجنلٹی اور ورک ہے وہ خود بخود پھیلتا ہے. آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی ذریعے سے اپنی بات کو پھیلائیں, مطلب اپنے بستی ایڈورٹائزمنٹ. قاضی سے پھر سفر کہا؟ یہ گورنمنٹ اسکول کا. اچھا گورنمنٹ اسکول. بستی قاضی میں نے 2 سال گزارے, اور اس کے بعد بستی سرائی میں آیا. اچھا بستی سرائی میں نے پھر آپ نے سی ایس ایس چھوڑ دیا؟ لگتا ہے کہ آپ کی ہوم ٹیوشن نے آپ کو سی ایس ایس بلا دی. جی میں نے 96 میں پی سی ایس کیا تھا, میرے پاس ریزلٹ کارڈ ابھی موجود ہے, میں نے کوالیفائی کیا تھا. اچھا. لیکن وہ میرٹ سے کچھ نمبر کم تھا, پی سی جسے آج پی ایم ایس کہتے ہیں, یہ میں نے کوالیفائی کیا تھا. تو سی ایس ایس تیاری کرتا رہا, سر سے رات پڑھتا تھا, میں آنے کے بعد پڑھائی نہیں چھوڑی تھی, لیکن بس اپیئر ہونے کے لیے, کیونکہ پھر بہت زیادہ ٹیوشن ہوگی, تو پھر مجھے اپنا وہ مقصد جو میرا ٹارگیٹ تھا, اور شاید اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہ کام لینا تھا کہ میں نے بہت سے سی ایس ایس بنانے تھے. آپ کے بہت سے جو ہیں جو آپ کے شاگردان اور بڑے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں. شہزاد لودھی صاحب نے, اور جناب قمر زمان, انجینئر جنید خان, اور شہر شہاوت, یہ سب لوگ آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں, اور آپ کی باتیں سن رہے ہیں. بہت سے آج بھی مجھے اپنا استاد یاد ہے. اچھا تو آپ پھر اس کے بعد بستی قاضی کے بعد کہاں؟ پھر بستی قاضی ذرا دور تھی, تو میں نے سنا کہ یہاں سیٹ خالی ہے بستی سرائی میں. اچھا. یہاں پہ ہیڈ ماسٹر تھے واحد بلپٹی بخوم صاحب, تو وہ میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سنا سر آپ کے اسکول میں سائنس ٹیچر کی سیٹ خالی ہے, میں ٹرانسفر ہونا کہ یہ بالکل سامنے اسکول ہے سرائی, آپ کرا لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں نے ان کے سن کے, میں نے کہا قریب ہے, میں نے دیکھا ہوا نہیں تھا کیونکہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے ساری ملتان میں. بی ایس سی میں نے لیا میں کی, لیا شہر کے واقف ہوں گے نا آپ, زیادہ سے واقف ہی نہیں ہوتے. میں نے 86 میں صرف بی ایس سی کی, پھر میں نے ایم ایس سی ایگریکلچر یونیورسٹی چلا گئی. تو لیا کو میں زیادہ نہیں جانتا تھا, پوسٹنگ وقت بھی حالانکہ سیٹ 120 خالی تھی یہاں پہ, میں نے انہیں کہا تھا میری پوسٹنگ بستی قاضی کر دے, 2 اسکول خالی تھے, تو مجھے میں سمجھا وہ نزدیک ہے بستی قاضی, بستی سرائی زیادہ تھی, وہ سب بستی قاضی کروا دی 120 کے بجائے. اور جب بستی سرائی میں نے کروائی تو اگلے دن میں نے جانی کے لیے جانا تھا, وہ سائیکل لے لی باجوہ بھٹی صاحب نے. اچھا. اور پیچھے میں نے سائیکل لے لی. اچھا. سکول جانا شروع کی, ڈاکخانے کے ساتھ والی گلی سے انہوں نے سائیکل چلانی شروع کی, تو کہتے ابھی آئے گا ابھی آئے گا, وہ تو بستی سرائی کہاں جکڑ, وہ بن کراس کر کے اور دریا کے اندر. بستی قاضی تو آپ جاتے تھے بس پہ, اس پہ یہاں جانا پڑا سائیکل پہ. اچھا وہاں سارا دن جاب کی, جب واپسی چھٹی ہوئی تو پھر وہ آگے سائیکل پہ, من کے مجھے راستے بھی نہیں آتے تھے, تو وہ راستے میں بڑی مغرب وقت میں گھر پہنچا, مجھے یاد ہے میں نے گھر میں اندر آتے ہی سائیکل پھینک کر میں نے جاب نہیں کرنی, بستی سرائی اتنا سفر ہے میں کیسے جاب کروں. تو پھر میں نے مشکل سے کوئی پیسے اکٹھے کیے اور موٹر سائیکل لیا تھا کہ سفر طے کر سکوں بستی سرائی. اس کے بعد بستی لیانی رہا ہوں, ہیڈ محبوب رہا ہوں, ایم سی رہا ہوں, ماڈل رہا ہوں. کالج کب آیا تھا؟ کالج میری سلیکشن ہوئی ہے 96 میں. اس سے پہلے میں 6 سال اسکول سروس کیا, یعنی بستی قاضی میں, سرائی میں, الیانی میں, ہیڈ محبوب میں, جسے ہیڈ محبوب میں, ماڈل اسکول سے پھر میں جو ہے نا میری 96 میں کمیشن سے سلیکشن ہوئی تھی, سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی ہوئی تھی, اور ساتھ ہی لیکچرر. پہلے تو جاب نہیں ہوتی, جب ہوئی تو 2 مہینے جاب چلائی, تو مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میں ایس ایس جوائن کروں یا میں لیکچرشپ جوائن کروں. بندے سے پوچھے بتاتے نہیں, پھر اللہ تعالیٰ جب خدا کی رضا ہو تو پھر پوچھتا ہے ہاں کرنا کیا ہے گل محمد بتاؤ. وہ مشقت جو کاٹ لی نا, جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تھوڑی سی بندے کو دیتا ہے مشقت, اس کے بعد صلہ ضرور ملتا ہے. اچھا تو 96 میں آپ کالج میں آ گئے. میری فرسٹ پوسٹنگ چوک آزم کالج. اچھا پھر اکیڈمی کا خیال کیسے آتا ہے, یار بجائے گھروں میں جانے کے انہیں اپنے پاس بلاؤ, یہ سوچ ہوگی؟ یہ میرا خیال نہیں آیا تھا. میں گھر میں بایو کی ٹیوشن میرے پاس بچے پڑھتے تھے, بیالوجی پڑھنے آتے تھے بہت سارے بچے. تو اس زمانے میں ایک ادارہ یہاں پہ شروع ہوا تھا, ینگ اسکالر. تو وہ بچوں کے جو ہے نا وہاں پہ والدین نے کہا کہ آپ وہاں پڑھے اکیڈمی اسٹائل میں. تو میرے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ کہتے تھے وہ وہاں پہ گئے, انہیں وہ پسند نہیں ہے, انہوں نے کہا سر ہم نے آپ سے پڑھنا. میں نے کہا چلے, ان کے والدین کو کہا میں آپ کو اکٹھا ایک جگہ پہ ٹیوشن فراہم کر دیتا ہوں, تو بچے آپ کے وہاں نہیں جانا چاہتے, آپ یہاں پہ پڑھ لیں. تو پھر وہ بچوں, یہ ڈاکٹر عاصم ایرانی جو بیٹھے ہیں, اور ڈاکٹر عثمان بشیر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر نجمہ بطول ہیں, ان سارے بچوں نے مجھے فورس کیا. یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں جی, یہ سارے پوچھیں گے آپ سے تھوڑا. تو ان بچوں کی ڈیمانڈ, وہ بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں. انہوں نے, میں نے کہا آپ چھوڑ جائیں گے, میں اکیڈمی شروع کروں گا, اور آپ نہیں آئیں گے تو پھر وہاں میں آپ یہی پڑھیں میرے پاس گھر میں. ان بچوں نے کہا نہیں سر آپ 20 دن, انہوں نے مجھے کہتے ہیں کہ یکم سے آپ نے سر اکیڈمی شروع کر دی. تو پھر یہاں پہ ملت اسکول تھا ڈاکخانے کے سامنے, اللہ جان جکڑ صاحب کا, اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ انہوں نے کہا, انہوں نے میرے سے کوئی کرایہ نہیں لیا, انہوں نے اپنا اسکول مجھے کھول کے دیا, کیا شام کو یہاں بچوں کو پڑھا دیا. بس وہاں سے اسٹارٹ. یہ 97 کون سا دن تھا؟
97 میں یہ اکتوبر کی کوئی مہینہ تھا، ستمبر یاد نہیں نہیں ہے. یاد بڑا اہم دن تھا آپ کے جی، لیے. لیکن اس وقت کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا کہ میں نے اکیڈمی بنانی ہے، وہ تو بس یقین بھی نہیں تھا کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ شروع کر رہا ہوں، اس کو کیسے آگے چلے گا. یقین کیوں نہیں تھا؟ آپ کی اتنی ڈیمانڈ تھی، لوگ آپ کو سمجھاتے تھے، لوگ آپ کو مان رہے تھے، سوسائٹی آپ کو ایک ماہر تعلیم کے طور پر اچھے ماہر، اور آپ بااعتماد لوگ آپ شخصیت تھے، لوگ آپ کو گھروں میں بلا دیتے. آپ کو کیوں یقین نہیں تھا کہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ نیا اسٹرکچر تھا، تو اکیڈمی سسٹم نہیں تھے اتنا کوئی بھی، تو نئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ آگے اس کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا گھر میں آپ کو بہتر پڑھا رہا ہوں، تو آپ کو یہ نہ ہو اکیڈمی جا کے سسٹم کیا پتہ کامیاب ہو یا نہ ہو. وہ تو جب ورکیبل ہوتا ہے، ورک کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا آگے ہے. تو یہ 7-8 اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر عاصم ایرانی، ڈاکٹر عثمان بشیر، اور یہ سارے بچے جو 8 لڑکوں کا گروپ تھا، بہت اچھے لڑکے تھے. وہ سارے کے سارے بعد میں ڈاکٹر انجینئر بنے ہیں. اس میں تو آپ اس وقت اکیلے تھے؟ جی، ایک میں تھا اور ایک میرے ساتھ میرا پین جو آج بھی ہے، شیر محمد. ہم دو لوگوں ایک آپ نے نے پین کلاس کیا ہے، ایک میں. اب سارے سبجیکٹ آپ پڑھائے؟ جی، اس کو نہیں سارے نہیں پڑھا کرتا، لیکن یہ ہے کہ سارا کام اکیڈمی کا میں خود کرتا تھا. سبجیکٹ ٹیچر بلائے تھے جو مطلب اردو میں اور کیمسٹری فزکس میں، ان پروفیسر کو ریکویسٹ کی تھی وہ کرنا. اچھا، یعنی آپ نے پہلے فرسٹ ڈے سے جی، آپ نے پروفیسر کو ہائر کر جی، ان میں کچھ اساتذہ آتے تھے اور وہ پڑھاتے. کچھ ان امپلائڈ تھے، اب وہ خود ان کی اکیڈمیز ہیں، وہ سب بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں جو سب پڑھانے آئے. احمد کمال صاحب آپ کو جی ویلکم کہہ رہے ہیں. یہ آپ کی جو انہوں نے آپ کے بارے میں جو لکھی ہیں وہ تو خیر آپ پڑھیں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے جو بھی ہیں. میرے ملک صاحب نے بھی، میرے خان صاحب نے بھی لکھا ہے، اور محمد احسان صاحب بھی آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں. اچھا، تو آپ نے پھر وہ زکریہ کا 97 سے شروع. جی، ایک بات بتائیے، آپ سرکار کی ملازم، جی، مطلب کے سوال جی، میٹھے میٹھے سوال، جی، سرکار کے ملازم، آپ نے سرکار سے پیسے لے رہے ہیں، آپ نے پھر کتنی محنت سرکار کے اداروں میں کرنی تھی. یعنی میں جس استاد سے پڑھا ہوں وہ مجھے ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے سرکار کی طرف سے، ایسے نہیں شاید میرے خیال آپ کے زمانے میں بھی ایسے اساتذہ ہوتے ہوں. آپ نے ٹائم دیا کہ جی سرکار کے پیسے تو میں علیحدہ دوں گا، آپ سے علیحدہ دوں گا. یہ کیا نہیں، اس وقت دیکھیں میں اس وقت لیا کالج میں نہیں پڑھا رہا، کہیں بھی پڑھا، میں پڑھا تھا چوکادم کالج. جی، آپ کالج دیکھیں، آپ کے وقت اور آپ کی صلاحیتوں کے حاضرات جو تھے، مستحق جو تھے، وہ تھے چوکادم. اچھا، یہ بڑا ملٹی سکول کا سوال ہے، آپ صرف آپ سے نہیں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں جو کالجز میں ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہمارے اسکولوں میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے اساتذہ ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ کالج اور سکول کی بجائے زیادہ اہمیت دیتے ہیں پرائیویٹ کتابوں؟ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ سکتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سکول اور کالج کے جو رزلٹ ہوتے ہیں آج کل تو مرہون منت بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی صاحب اگر کالج چوکادم کالج میں پڑھا رہے ہیں تو اگر کوئی بورڈ لگے گا تو پتہ چلے گا کہ اس بچے نے اکیڈمی سے پڑھا ہے اور اس نے اتنے ٹاپ کے نمبر حاصل کیے. شام کی جو ٹیوشن ہے نا، یہ شروع سے جب میں بھی پڑھتا تھا ملتان میں، پیسوں سے بھی استاد پیسے نہیں لیا. جو شام کے اسکول میں جو پرانے لوگ تھے، پرائمری اسکول تک آپ دیکھیں گے وہاں لوگ ہوتے تھے، چھٹیوں میں بچوں کو بلا کے پڑھایا کرتے تھے. لیکن کالج لیول کی جو ایجوکیشن ہے، بڑی ایجوکیشن، جب میں ملتان میں کیا ہم چلو ٹھیک ہے ٹیوشن کو پیسے نہیں دیتے، بٹ کیا ہمارے جو اساتذہ جو سرکار کے ملازم ہوتی ہے سرکار سے پیسے، اب تو ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، اب تو بات ختم ہو گئی ہے نا، میں اب تھوڑا سا پیسے، تو کیا وہ زیادہ مقصد ہے کہ مناسب ہے کہ وہ اپنے اسکول ٹائم میں، کالج ٹائم میں وہ جا کے پرائیویٹ اداروں کو اپنی سنا دیں؟ اچھا نہیں، ایک تو آپ یہ دیکھیں کوئی بھی جو ایفیکٹ ہے اس کا کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا. اس میں پہلے تو آپ کو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیا اس میں استاد کیا وہ مجبور کر کے کیا وہ نہیں پڑھا رہا. اگر تو استاد اپنے ادارے میں نہیں پڑھا رہا، اور میرے خیال میں بچے شام کو انہیں سے پڑھنے آتے ہیں جو گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں. آپ یہ تجربہ کریں، اگر میں کالج میں نہیں پڑھاتا اسکول میں سے شام کو بھی کوئی نہیں پڑھے گا. یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاسپٹل نہیں، میرے شام کو میرے ہاسپٹل میں آ جائے. نہیں، ایجوکیشن میں تھوڑے سے مسائل ہیں، آپ انہیں اسٹڈی کریں کہ سب سے پہلے جو کالج لیول ہے وہاں پہ 9 مہینے دیکھیں بچے، آپ کا بچہ ہے اس نے میٹرک کا امتحان دیا، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے وہ ستمبر تک فارغ بیٹھا رہے؟ جب کالج میں کیوں کلاسز یکم کرتے شروع نہیں ہے، جیسے 31 مارچ کو میٹرک کے بچے فارغ ہوتے ہیں، گورنمنٹ انہیں کب انگیج کرتی ہے؟ اکتوبر میں جا. یعنی آپ کے نزدیک یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے؟ جرم نہیں، اگر دیکھیں یہ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے. اگر استاد کالج میں پڑھا رہا ہے اور استاد اسی وقت میں جا کے اپنے اسکول کو اسی وقت نہیں، مسئلہ یہی ہے
شام کو ایوننگ میں نے آپ کو بتایا میں گورنمنٹ اسکول بستی کا تھا 3 بجے کے بعد ابھی ہمارے یہاں تو ایسے استاد رہے ہیں جو کالجز میں تھے اور ان کے اپنے اسکول تھے اور کالج ٹائم میں وہ ایک پیر ان کا کالج میں یا اپنے اسکول میں ہوتا تھا دوسرا اپنے نہیں دیکھیں اگر میں اپنی مثال دوں میرا اسکول جو ہے نا صبح کو میری مسز ایم اے انگلش ہے جب شادی ہوئی تو اس کے بعد میں نے صبح کا اسکول شروع کیا وہ انہیں گورنمنٹ جاب نہیں کروائی وہ انڈیپینڈنٹ اپنا اسکول رن کرتے ہیں میں نے مشاورت تو کرتا رہا ہوں میں اپنی ٹیوشن شام کو پڑھاتا ہوں اور آپ بھی کچھ اساتذہ ہوں گے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کالج ٹائم ہی نہیں پڑھتے زیادہ تر کالج ٹائم ہی نہیں پڑھتے نہیں ابھی ہمارے بچے جو کسی کالج کا بچہ ہے کسی اسکول کا کوٹا کا ہے تو کریڈٹ اکیڈمی لے جاتے دیکھیں اس کو میں بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ اکیڈمی میں بچہ 12 ماہ پڑھتا ہے کالج میں 6 ماہ پڑھتا ہے میں نے پہلے یاد کی کہ ڈیوریشن جو کالج سے بہتر کیا جائے اس کی طرف غور کیا جائے کہ کالج کی کلاسز جو ہے میٹرک کے بعد میٹرک کا بچہ 31 مارچ کو فارغ ہو رہا ہے اور کالج میں اس کی کلاس شروع ہو رہی ہے سپٹمبر کے اینڈ میں تو یہ 6 ماہ اگر بچہ ٹیوشن بھی نہ پڑھے پھر وہ کہاں جائے وہ تو خراب ہو جائے گا آپ ماشاء اللہ بڑے ماہر تعلیم ہیں آپ نے بڑا کوئی سے دیکھا ہے اب آپ تو ماشاء اللہ آپ کی جو ذکر ہے ایجوکیشن سسٹم کی کتنے گاڑی ہے یہاں پہ فاسٹ کیمپس اب تو آپ کی اپنی ذاتی بلڈنگ ہے گھر بھی اپنا ماشاء اللہ آپ کا اپنا ہے ایسے نا جی اور یہاں تو اب تو کوشش کی ہے کہ یونیورسٹی لیول کے پروگرام بھی ہیں بی ایس پروگرام بھی ہیں بہت ملتان میں بھی آپ کا ادارہ ہے وہ میں ایم فل کرنے گیا تھا میں ساتھ پڑھانے کا کام جاری رکھتا ہوں میں نے جب بھی شروع سے پڑھانا میں نے کہا میں نے بی ایس سی میں پڑھانا شروع کیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں کالج اسکول ٹائم میں کوئی میرا اسٹوڈنٹ کہہ دے کہ میں سرائی میں نہیں پڑھایا یا لیانی میں نہیں پڑھا اسٹوڈنٹ سے پوچھا وہاں بہت فل پڑھایا اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اس کے بعد شام کو بھی رات گئے تک ابھی ملتان میں بھی آپ نے وہ ختم کر دو جب میں نے ایم فل کرنے گیا تھا تو میں نے بتایا میں فارغ نہیں رہتا وہاں یونیورسٹی تعلیم لینے کے بعد پھر میں نے اکیڈمی بند کر دیا ہاں جی وہ بند چوکاٹ میں تھا اس وقت کتنی آپ کے چوکاوا میں ہے کوٹ سلطان میں ہے ایک اور وہ جو آپ ہیں وہ وارڈ کیا چیئرمین ایف جی جو ہے یہ وہی بتایا کہ بہت لکڑی یونیورسٹی ایفیلیشن کروائی ہے بی ایس پروگرام کے لیے اس میں 7 سبجیکٹ میں بی ایس یہ کیا اس کا بنے گا کیا پورا فاروق گل فاروق صاحب ہماری فاروق جی وہ ان کو میں نے اپنے ابھی مشاورت کے لیے کہا اور جب ریٹائر ہو جائیں گے میں نے کہا آپ میرے ساتھ ضرور شامل میں ابھی مجھے برکت کے لیے آپ کے نام اپنے ساتھ جانے گئے برکت مشاورت بھی ان سے لیتے رہتے ہیں فاروق گل انسٹیٹیوٹ ہے ہاں جی اور انہیں آفر کی ہے کہ وہ میرا بھی اس میں جو کچھ ہوگا ہم برابر ہوں تاکہ دونوں برابر ہو میں نے یہ نہیں کہ سارا میں نے لینا ہے اگر کوئی میرے ساتھ محنت کرتا ہے تو ہمیں برابر چلنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ سر آپ کو ملک انور کمال صاحب نے ندیم سامٹیہ صاحب نے ریاض حسین صاحب بڑے طویل میسیجز کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کی ہے اور آپ کو بڑا ویلکم کہہ رہے ہیں شکریہ ان سب کا شکریہ سر یہ مجھے بتائیں کہ اب ہمارے ہاں جو بچہ ہے اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا پیدا ہوتا ہے 3 سال کے بعد وہ سکول سے سنبھال لیتا ہے 3 سال میں وہ 5 اس کے پاس سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں میتھ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ انگلش پڑھ رہا ہوتا ہے اچھا اس کے آپ کے اور میرے زمانے میں کھیلنے کا بڑا وقت ہوا کرتا تھا اب بچہ کھیل کے لیے وقت نہیں ملتا اسکول سے آتا ہے تو وہ گل صاحب کے پاس جا رہا ہوتا ہے فاروق صاحب کے پاس جا رہا ہوتا ہے فاروق صاحب کے پاس سے گھر آ رہا ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں بیٹھ جاؤ یہ پڑھ کے سو جاؤ 11 بجے تک اٹھ کے وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا کتابیں سامنے رکھ کے اونگ رہا ہوتا ہے اچھا اس سے جو ہمارے بچے کی جو یعنی شخصیت کی تعبیر ہے اس میں بھی کوئی تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے یا اس میں کوئی نقصان نہیں تو نقصان یہ تو دیکھیں والدین بھی اور اساتذہ بھی اور سوسائٹی بھی کوئی بھی نہیں سوچ رہے یعنی تعلیم ہمارے ملک میں اس کی پرائرٹی بھی نہیں ہے ٹاپ پرائرٹی پہ تعلیم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ جو ہے اس کے ریزلٹس ہم نہیں دیکھ رہے بس جیسے ایک سسٹم دیکھا دیکھی چلا رہے ہیں اس کو چلا رہے ہیں ورنہ تو ہونا ہی چاہیے دیکھیں ہمیں یہ نہیں پتا ٹیچر بھی موجود ہے اسے نہیں پتا کہ خاص کر میں کہوں گا کالج کے جو ٹیچر ہیں اور یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں ان کو کوئی ایجوکیشن کی ایکسٹرا ڈگری نہیں ہوتی جیسے بی ایڈ ہے یا اس میں ایم ایڈ ہے وہ صرف سبجیکٹس پڑھا ہوتا ہے انہیں یہ نہیں پتا جو لوگ مطلب ایجوکیشن کو نہیں پڑھیں گے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹیچر جو ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہم جو بچے کو تعلیم دے رہے ہیں ہم نے بچے میں کیا پیدا کر یہ ہم نہیں سوچتے نہیں ابھی آپ جیسے جو دوست ہیں ابھی ڈیپینڈنٹ اپنے ادارے چلا رہے ہیں وہ تو کم از کم اس کا آغاز کر سکتے ہیں جی کوشش بہت ہے لیکن والدین جو آج کل یہ عام کنسیپٹ ہے نا بچے کو بھی پیدا ہوتے ڈرا دیا جاتا ہے کہ آپ کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا
والدین اور سارا معاشرہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف وہ تو روزگار ہے. مشین بنانے کے لیے. روزگار بس وہ کہتے ہیں روزگار. حالانکہ دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ جس کا چہرے اس کو شادہ کر دے اس کو تنگ کر دیں. تو تعلیم کا مقصد صرف روزگار نہیں سمجھنا چاہیے. ہم بچے کو یہ نہ کہیں کہ اس نے نمبر لینے ہیں اور اچھی جاب لینی, بس یہ ٹارگیٹ ہے. تعلیم جو ہے اس کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے جو افراد ہیں ان کو بہترین تیار کرنا ہے. اور ایک فرد کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں, اس کا فرد کے اندر اس کی ذہن بھی ہے, اس کی روح بھی ہے, اس کا اخلاق بھی ابھی ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے جو بچے ہیں, ہماری نئی نسل جو ہے, اب اس کی عمر ہوتی ہے 7, 8, 10 سال, اور وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے جیسے وہ 1.5, 2 سال کا, 3 سال کا بچہ ہے. جی اور وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بکس ہوتی ہیں بڑی بڑی, اس کے پاس ڈائری ہوتی ہے, بڑے بڑے اس کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں, اور اس کو کچھ علم نہیں ہوتا. آخر وہ اس سے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی میں بڑی عجیب سی تبدیلی آ جاتی ہے, اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے, اس کی گروتھ نہیں ہو پاتی, اس کی کمر جو ہے نا متاثر ہوتی ہے. تو کیا یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے, اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ اس پہ نہیں بولتے؟ نہیں, یہ مجھے بتائیں یہاں پہ ہمارے کوئی تھنک ٹینک ہیں ضلع لیول پر جہاں پہ کوئی ہماری تو آپ بات بنائیں سنی گے جائے؟ سر, آپ نے آپ سے بڑا تھنک ٹینک کون ہوگا؟ اب میں ریٹائر ہوا تو انشاءاللہ کوشش ہے. نہیں, آپ لوگ مل کے بیٹھے ہیں, مل کے یار یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے نا. ابھی ہم سارے لوگ مروجہ جو نظام تعلیم ہے ہمارے یہاں, جو صرف نچوڑ رہا ہے, یعنی اس میں بڑا حیران ہوں. ہم پڑھا کرتے تھے, ہم اخبار پڑھا کرتے تھے, ہمیں لوگ بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں لے کے کیا کرتے, بڑے جوش انداز میں ہم تقریریں کیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں وہ ایک کیا وہ ادب, وہ بزم ادب ہوا کرتی تھی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور بس وہ 20 سال کے بعد کہتے ہیں جی 99.99% آپ نے لے لیے ہیں اور چلے پیسے ڈھونڈے آپ کو جناب جمع کرواتے ہیں. اب والدین بھی جب ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں بچے کے نمبر جو ہے نا وہ ضلع میں بورڈ میں پہلی پوزیشن ہونا چاہیے, اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اب ہر بچہ تو بورڈ میں ٹاپ نہیں کر سکتا. سر میں سوری, ریاض حسین صاحب جو ہے جنہوں نے آپ کو ویلکم کہا تھا, وہ ملتان سے, اور انہوں نے مجھے 2 بار لکھا جناب سر صاحب میں آپ بہت پیار کرتا ہوں صاحب سے, اور بتائیں کہ میں ملتان سے. جی, یعنی ہمارے دوست کہاں کہاں سنتے ہیں, ہمارے سنا جا رہا ہے پورے پاکستان میں ہمارے فالوور جو ہیں اب تو گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا. بات جو ہم کر رہے ہیں پوری دنیا میں جا رہے ہیں, تو فاصلے سمٹ گئے ہیں اس میں. اب دیکھیں تعلیم کو مزید چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور ہمیں جو کمپٹیشن ہے ایٹ گلوبل لیول پر ہے. اب ہم نے جو بچہ تیار کرنا ہے اس میں پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ. میرے ساتھ ایک دوست آیا میرے پاس, بتا رہا تھا کہ چائنا اپنے جاپان میں پہلے 3 سال بچوں کو اخلاق اور وہ سکھایا جاتا ہے, کہ ادب آداب سکھایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں, نہ اخلاق ہے, نہ ادب آداب ہے, نہ آگے ہے, نہ شعور ہے. صرف یہ پڑھ لیں گے. آج کے تو دوسرا آ گیا آپ کا, جناب جمع اور تفریح کریں اور بس بتا دیں, معروضی سوالات جو کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ لوگ, میں سمجھتا ہوں ہمارے پر مسائل بہت سارے سوسائٹی کے, جب آپ سوسائٹی کے مسائل حکومت حل کرے گی تو پھر ہمارے اوپر سے مسائل. ابھی اگر آپ صرف ڈاکٹر پیدا کریں گے, انجینئر پیدا کریں گے, صرف آپ بیوروکریٹ پیدا کریں گے, اور ایسے لوگ پیدا کریں گے جن میں بیسک جو آپ نے قابلیت دیں گے, اخلاق کی, تعلیم کی, تربیت کی, آگہی کی, شعور کی, اس سے نابلد ہوگی ہماری نسل, تو پھر ایسی آدمی اکٹھا ہوگا نا. جی, بس اس میں کوشش تو بہت ساری ہو رہی ہے, لیکن معاشرہ جو ہے میں کہتا ہوں وہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. اب مثلاً اب لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اپنے اندر باقی کوئی ایبلٹیز پیدا نہیں کرنا, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں روزگار, اساتذہ جو ہیں سکول جو ہیں وہ ہمیں روزگار کے قابل بنا دیں. یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے سوسائٹی میں. جب آپ کسی کو اس کا انالیسس کرتے ہیں, اس بچے کو جب مثلا جاب دی جاتی ہے, کیا اس کے باقی ٹیسٹ دیکھے جاتے ہیں؟ صرف اس کے نمبر دیکھے جاتے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنے کسی فرد کو جب سوسائٹی میں لا رہے ہیں, کسی ادارے کے اندر, آرمی میں دیکھتے ہیں, جی, جہاں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے, فزیکل بھی دیکھتے ہیں, اس کے ایپٹیچیوڈ کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں بھی جاب ہے صرف نمبروں پہ ڈیپینڈ نہ کریں. جب اس کی نمبر دیکھے جائیں گے تو ظاہر لوگ نمبروں کے پیچھے دوڑیں گے. تو یہ بیسیکلی چینج وہاں پر ہے جہاں اپنے بندے کو سلیکٹ کرنا ہے کسی سروس کے لیے. سر آپ نے کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کے, اگر ہم ترتیب لگا رہے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئر, بیوروکریٹس, کتنے ہوں گے؟ میں نے 89 میں تو ڈی پی ایس میں پڑھانا شروع کیا, تو 11 اور 18 29 سال ہو گئے. نہیں, جو آپ کے اکیڈمی سے استفادہ کرتے ہیں, میں تو وہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو میرے سے ڈی پی ایس میں پڑھے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے اکیڈمی سے چلے, اکیڈمی سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک سیشن میں اگر بچے آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کتنے ڈاکٹر ہوں ویسے آپ؟ کبھی کبھی آپ کے اشتہارات میں دیکھتا ہوں. جی, اس وقت تو میں اگر لیا میں گنوا دوں جو میرے شاگرد ہیں
تو ڈاکٹر امیر سمراج صاحب کے جو بیٹا ہے بیٹی ہے ان کا داماد علی ہے علی اور جی ان کا داماد ہے اور ان کی بہو ہے. اچھا وہ بہو کوٹر سے ہیں ڈاکٹر سیرش, وہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے. تو اس طرح ڈاکٹر فتار صاحب کے بچے ہیں. اور اب ڈاکٹر عاصم ایرانی, ابھی یہ ایک نیا ڈاکٹر یہاں پر ہیں ڈاکٹر عاصم مہدی, یہ لندن سے آئے ہیں. اچھا. تو اس بچے کے میٹرک میں 500 کچھ نمبر تھے اور اس نے خود میرٹ بنائے تھے. اچھا یہ بات بتائیں کہ فیسیں بڑی مہنگی ہیں جی آپ کے پرائیویٹ اداروں میں, اساتذہ کی طرف نہیں, لیا میں تو آپ اگر چیک کریں فیسیں, یہ اس کو بات ہوتی ہے. آپ اسلام آباد کی فیسیں دیکھیں, لاہور کی, ملتان کی. لیا میں سمجھتا ہوں جتنے اساتذہ ہیں وہ جو شام کو بھی پڑھا رہے ہیں وہ بہت کم معاوضے پہ پڑھا رہے ہیں. آپ کبھی انالیسس کریں. اور اب تو ویسے بھی آپ دیکھیں 90% بچوں کو فری, جن کے نمبر 90% پلس ہوتے ہیں وہ سارے اداروں والے فری پڑھا رہے ہیں. کتنے ہوتے ہیں اب 1100 میں سے کتنے لوگ کتنے اب تو آپ دیکھیں ابھی 1000 کے لائن لگی, نمبروں کی لائن لگی. اچھا یہ سر یہ جو نظام ہے آپ کا جو امتحانی نظام ہے اس کے تحت جو نمبر تقسیم کیے جاتے ہیں جی یہ 99.99 504 یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بس وہ آج کل آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہے اور سلیکٹیو کچھ اساتذہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان چیپٹر میں اگر ہم پرانے سسٹم کو اور آج کے سسٹم کو اگر ہم تھوڑا موازنہ کریں تو کیا محسوس کریں گے کہ پچھلا سسٹم زیادہ بہتر آگہی شعور اور تعلیم دے رہا تھا یا آج کا سسٹم دے رہا تھا؟ سسٹم تو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس میں سبجیکٹیو بھی ہونا چاہیے, آبجیکٹیو بھی ہونا چاہیے, یعنی رائٹنگ پاور بھی ہو. اور یہ جو آبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے یہ بندے میں انالیسس اس میں صلاحیتیں اس کی پہلے ہمارا ویوا ہوگا یاد ہوگا تو ویوا ہوتا تھا پوچھتے تھے. لیکن ہمارے زمانے میں سارا ویوا ہی ہے جی, ہمارے زمانے میں ہوتا تھا جی 5 سوال کریں 20 نمبر کے 100 نمبر ہیں. اس میں نہ کوئی ایم سی کیوز ہوتے تھے نہ شارٹ کوسچن ہوتے تھے. وہ سلیکٹیو وہ بھی سسٹم, اس میں اپنی خامیاں تھی, اس میں بھی خامیاں. تو اس پہ کافی ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ہمیں سسٹم کیسا چلانا ہے. ابھی بغیر ریسرچ کے ہم بات کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہ صالح علی صاحب ہیں, وہ پوچھ رہے تھے کہ گڈ اسٹوڈنٹ کی کیا کوالٹیز ہیں؟ پہلے تو گڈ ٹیچر کی کوالٹیز کو ڈیٹرمن کریں, پھر وہ انہوں نے پوچھا نہیں, شاید آپ کا احترام کر گئے. گڈ اسٹوڈنٹ آج کل کے معنی میں جو گڈ اسٹوڈنٹ ہے وہ تو اچھے نمبر والے کو سمجھا جاتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے شروع سے میں کلاس میں ان بچوں کو زیادہ توجہ دوں جو کلاس میں پیچھے جن کے نمبر کم ہیں. اچھا بچہ تو خود محنت کر رہا ہوتا ہے. ٹیچرز کیا کرتے ہیں, وہ 2 بچے کلاس کے ٹاپر ہیں جو نمبر اچھے لے رہے ہیں ان پہ توجہ کرتے ہیں, باقی پہ توجہ نہیں کی جاتی. تو لہٰذا ہمیں جو ہے ہر بچے کو مفید شہری بنانا ہے پاکستان کا تاکہ کچھ کرنے کے قابل ہو سکے. تو اچھا اسٹوڈنٹ فی الحال نمبروں کے لحاظ سے کہتے ہیں جس کے نمبر زیادہ ہے اسے اچھا اسٹوڈنٹ. اچھا سب یہ بتائیے گا, ایک بچہ ہے ماشاء اللہ بڑا ٹھیک ہے, چل رہا ہے, بڑا اچھا جا رہا ہے, بڑے اچھے نمبر دے, بٹ وہ بہتر اس کا جو نا وہ نہیں ہے, اس کے پاس ماحول نہیں ہے, اس کے پاس وسائل نہیں ہے, اس کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی ایسا بچہ جو نہیں آگے بڑھ سکتا صرف پیسے کی وجہ سے, تو میرا خیال ہے آپ کے یہاں کوئی رکتا نہیں ہے. لیا میں ایسا نہیں ہے, لیا میں غریب سے غریب بچہ بھی پڑھ سکتا ہے, آگے چلا جائے. آگے چلا جائے. مجھے بہت سی ایگزامپل آج ہی مجھے میرا بیٹا تھا اور وہ میڈیکل میں اس نے داخلہ لینا تھا اور 62,000 کے قریب اس کی فیس تھی. اور اگر وہ صاحب سپورٹ نہ کرتے تو شاید میں تو یہ بات نہیں صحیح بات میں آپ کو بتاؤں, میں آپ نے تو مجھے نہیں بتایا, آپ نے نہیں بتایا یہ مجھے. یعنی اگر اساتذہ میں ہمارے ہاں میرے اپنے بچے اساتذہ کی مرہون منت ہے. ہمارے رحمان بابو اسکول میں میرے بچے مفت پڑھتے رہے. اچھا بھیا کے اسکول میں میرے بچے ادھار میں پڑھتے رہے. تو بعد میں آپ کے یہاں بھی کچھ عرصے گئے ہیں بچے اور میں نے پیسے نہیں دیے. میں یہاں ایسی لسٹ دے سکتا ہوں ان بچوں کی جو اس وقت بہت اچھی سیٹس پر ہیں. مثلاً یہاں پہ سعید کھیرانی کا میں نام لوں گا, وہ انجینئر ہے, مکہ میں رہا ہوں. ان کے والد اونٹ ریڑھا چلاتے ہیں, کورٹ سلطان چلاتے تھے. وہ میرے پاس ہے, اس نے کہا میں فیس نہیں دیتا. اس کے والد کو میں نے بلایا, میں نے دیکھا, میں نے کہا ٹھیک ہے بچے پڑھا دیں. اس کو میں نے جب وہ میرٹ بنا لاہور گیا, وہاں میں نے اسے ٹیوشن ڈھونڈ کے دی بچوں کو تاکہ وہ آگے اپنے پاؤں پہ کھڑے. ہیلپ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی فنانس مدد کریں, اس کو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. ان کا داخلہ ہے اور وہ اسلام آباد میں ہے, بہت بڑی سیٹ پر, اپنے کار پہ آتے ہیں یہاں سے, وہ میرے پاس ملنے آتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. اس طرح کوثر آباد زور ڈاکٹر ہے آسٹریلیا میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے. وہ بچہ یتیم بچہ تھا, زور فیملی سے میرے پاس آیا, تو میری 1000 فیس ہوتی تھی, وہ مجھے 200 روپے دیتے تھے. تو اب آپ اس کو فیس بک پہ دیکھیں, وہ ماشاء اللہ بہت اچھی لائف گزار ہے. اچھا یہ جو ہمارے لیجنڈز ہیں جن لوگ جو آپ کے ہاتھوں سے بڑے ہو کے چلے گئے, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, تو انہیں کبھی آپ لیجنڈز کو اکٹھا کریں اور لیا کے لوگوں کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں کہ یار آپ کو لیا آگے لے گیا تو آئے نا,
जी, वो सारे آپ آگے उनमें ख्वाहिश भी है। अक्सर मुझे स्टूडेंट जब मिलते हैं, अभी कल परसों भी मिलते हैं, वो कहते हैं सर हमारा एक फोरम बनाया और हम कुछ सर्व करना ہاں चाहते تو हैं। آپ کریں نا, جی، آپ ہیں ظفیر صاحب ہیں, بس فاروق صاحب ریٹائرمنٹ ہیں. لینے کا مقصد میں نے یہ ہے۔ فاروق صاحب سے بھی گزارش کی, یہی بات میں نے ظفیر صاحب سے کی کہ یار ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں, بہت سے بچے ایسے ہیں جو بیچارے نہیں آگے بڑھ سکتے صرف وسائل کی وجہ سے. ان کے پاس بڑا, دیکھیں ہر بندہ تو آپ تک نہیں پہنچ سکتا, ہر بندہ آپ کے لیکن میں اکیلا نہیں کر رہا. یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں, اگر ان کے پاس کوئی بچہ جاتا ہے, وہ چاہے ٹیچر بھی ہیں, وہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے نا لیا میں لوگ اچھی بات ہے, بہت اچھی, سارے اداروں والے, یہ ہمارے باعث فخر بات. جی میرا ادارہ نہیں, سارے اداروں والے یہاں پہ بہت کم معاوضے پر جو بچہ ریکویسٹ کرتا ہے اتنی لے. اصل یہ ادارے بہت بن گئے نا, آگے میں 2 ادارے ہیں, 4 ادارے ہیں, اس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ تو نہیں ہوگا, نقصان تو ہوگا. یعنی بہت سے ایسے ادارے ہوتے ہیں جو میرے جیسے ان پڑھ لوگوں کو نہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا ایجوکیشن. لیا میں ایوننگ میں جو اکیڈمیز ہیں ان کا بہت رول ہے, ساری اکیڈمیز کہ میٹرک کے بعد ایف ایس سی کی تعلیم بہت مہنگی ہو سکتی ہے. بڑے شہروں میں, ملتان میں دیکھتے ہیں وہاں کوئی اتنی بچے کے ساتھ نہیں رہتا جتنا یہاں پہ کم فیس پہ پڑھایا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس کے میں آپ دیکھیں لیا میں ایجوکیشن ریٹ آپ دیکھیں گے یا کتنے ڈاکٹر انجینئر آپ ذرا اسٹڈی کریں, چھوٹے سے شہر میں بہت سے لوگ کیوں آئے, وہ اسی وجہ سے کہ یہاں کے اکیڈمی پروفیسر. یہ تو بات ماننے کی کہ لیا میں ہماری ایجوکیشن جو شرح ہے اس کو بہتر بنانے میں, کوٹ سلطان جیسے جہاں سے میرا تعلق تھا, جب ہم بھاگے ہیں وہاں کوٹ سلطان میں کوئی تعلیمی ماحول بہت آگے ہے. جی بہت آگے. اور یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے نا, آپ جیسے اساتذہ کی جتنے بھی لیا میں اکیڈمیز ہیں, پروفیسر ہیں, ٹیچر, میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ پے کر رہے ہیں, لے کم ہے. اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں, آپ بچوں سے پوچھیں جا کے, بہت کم انہوں نے فیس میں بچوں کو بہت اچھے مقامات تک. نہیں میرے تو اساتذہ مجھ سے کوآپریٹ کرتے رہے ہیں, میں تو بالکل میں نے لکھا بھی ہے اور مان بھی رہا ہوں. میرے بچے شاید میں اتنی شکایت نہیں کر سکتا اگر میرے اساتذہ کیا میرے ساتھ ہوتا. آپ کہیں چلے جائیں, بی ایڈ میں چلے جائیں, وہاں پروفیسر موجود ہیں جو لیا سے پڑھ کے گئے, پنجاب میں کسی بھی جگہ چلے دنیا میں. یہ آپ لیجنس کو آرگنائز کریں. جی میں یہ گزارش کروں کہ ایک فورم ہو جس فورم میں اگر ہمارے جو بچے ہیں جو رہنمائی جاتے ہیں جن کی ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ ایک فورم کی طور پہ کام کریں بجائے اس کے کہ آپ ان کی مدد کریں. ابھی لیا میں دیکھیں ایک ایسوسیشن بچوں نے بنائی ہے, اسٹوڈنٹ نے, پی ایل ایس, پروفیشنل لین سوسائٹی. میں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی ہوں. میری ایک میں عادت ہے کہ لیا میں کوئی گھر سے نکلے میں اس کے ساتھ, میں کہتا ہوں آپ ہیں کوئی ہے, ہمارے یہاں پہ ہمیں سپورٹ کرنی ہے بجائے ہم لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے. وہ کہتے ہیں یہ اپنا فائدہ دیکھیں, وہ دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا تھا, اگر تھوڑا سا فائدہ آپ کوئی لے رہا ہوتا ہے اس کے بدلے میں فائدہ بھی دے رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ پروفیشنل لین سوسائٹی کا کام ہی یہی ہے کہ لیا کے بچوں کو وہ رہنمائی پرووائڈ کرتے ہیں. جی بالکل, وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, ذہن بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے, مجھے فخر ہے کہ میرے بچے جو ہے کے ایسے کام کر رہے ہیں. جی اس نے ذہن میں, اس کا پورا نام اپنا جو پی ایل ایس کے اپنے ہیں شاہدین. تو وہ آپ اس ایسوسیشن کو اسٹڈی کریں, وہ کتنی سپورٹ بچوں کو سارے. سر آپ تو مجھے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد آپ تو سیاسی ورکر بن گئے. وہ مجھے اندازہ ہوا ہے جی, وہ اس وجہ سے کہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ میں ایز اے ٹیچر ابھی جتنی محنت کر رہا ہوں, لیکن ہمارے اوپر جو سیاسی نظام جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو شاید میں وہ میرا رول پلے نہیں کر. سیاسی ورکر آپ نے پہلا الیکشن جو لڑا اس میں تو کوئی آپ نے خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملا. میں ابھی کیا خیال ہے میرے کو آپ نے ویسے میں پڑھ کر آپ نے سوچا بھی ہوگا, آپ نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا ہوگا, اور جو رزلٹ آپ کی جماعت نے آپ کو دیا اس سے کتنے, میں سمجھتا ہوں رزلٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. نہیں اگر رزلٹ نہ ہوتا تو آپ محمد خان بن کے آپ کیا نہ بیٹھے. نہیں دیکھیں, آپ نے محنت کی, رزلٹ حاصل کیا, اچیو کیا, ٹارگیٹ اچیو کیا, میں آپ کو صلاح رہا ہوں. دیکھیں مالی کا کام ہے پانی لگانا, حل لگانا اللہ کا کام ہے. ہماری قوم جو ہے نا, ہم ریزلٹ اورینٹیڈ ہے, پروڈکٹ اورینٹیڈ ہے, ہم ورک اورینٹیڈ نہیں. ہم انفرادی جو ہمارے پودے ہیں وہ بڑے تناور ہو جاتے ہیں, اجتماعی پودے سوکھ جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ انجم سرائی نہیں ڈالے گا تو چلو کوئی اور ڈال جائے گا. نہیں خود لگانا, یہی میں بات کر رہا ہوں, آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں. کیسے دیکھا آپ نے اس الیکشن کو, کیسے آپ نے دیکھا؟ ویسے تو آپ پہلے رہے ہوں گے اور میں پریزائڈنگ بھی رہا ہوں, جو ساری ڈیوٹیز کرتا رہا ہوں. اس دفعہ میں نے بغیر کسی ڈیوٹی کے ووٹ کاسٹ کیا. ووٹ کاسٹ کیسا لگا؟ ووٹ کاسٹ کرنا کو اچھا لگتا تھا. رزلٹ یہ جو بڑی دھاندلی کی بات نہیں, وہ دھاندلی دیکھیں کچھ فیوریٹزم پاکستان میں بھی دیکھیں, کوئی بھی نظام ابھی ہم میرٹ پہ کام نہیں کر رہے, تو یا تو کہیں باقی سارا سسٹم ہمارا میرٹ پر چل رہا ہے, تو نیپوٹزم اور تھوڑی سی فیوریٹزم کہہ سکتے ہیں. جماعت اسلامی کو میں نے پڑھا, جماعت اسلامی جماعت کو پڑھا,
जमात को थोड़ा बहुत या सिर्फ फारूक को पढ़ा? नहीं, मैंने अभी परमानेंट सिर्फ फारूक हयात को पढ़ा? मैंने जमात में कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं नहीं, किया। सिर्फ फारूक हयात साहब को पढ़ा? नहीं, वो दोस्त हैं, जमात में हैं सारे, डॉक्टर जफरी साहब हाँ भाई, हैं जी। सिर्फ एक दोस्त को पढ़ा? अब दोस्त के हवाले से अभी मैंने उसको एज कोई ज्यादा जमात के ज्वाइन नहीं किया। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने भैया के लोगों को? बहुत से पूरे दुनिया में बिखरे हुए लेजेंड्स आपको देख रहे हैं माशाल्लाह। एक तो हमें जो है ना वो अपने तालीम और सियासत इन दोनों पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है। तालीम का भी हम कहते हैं कि विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, इसके घर, लेकिन तालीम के साथ साथ जो सियासी निज़ाम है उस पर हमने अपने अभी हमारे मुल्क में जो इमेज है वो कहते हैं आप सियासत में ना जाए। मुझे भी कहते हैं, आप टीचर हैं, मुझे मेरे स्टूडेंट इस पर कह रहे थे सर आप इसमें ना आए, आप इसमें ना आए। तो मैं कहता हूँ सियासत में अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप देखें अभी हमारे डॉक्टर जोया साहब आए हैं सियासत में तो कितने वोट मिलते हैं उन्हें, तो वो एजुकेशन वाले लोगों को भी सियासत में आने भी नहीं दे रहे। उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, अवाम भी उनको अभी लाइक नहीं करती। तो ये अब इसमें कोई पता नहीं या एजुकेटेड लोगों का कोई कसूर है या उसमें अवाम का। हमारी सियासतदानों को सोचना चाहिए, हमारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए, अवाम पे मकबाना डालें। सियासतदान सोचें कि हमने क्या कसूर है, सियासतदान क्यों एतमाद नहीं कर पा रहे, हम क्यों अपनी जगह नहीं बना पा रहे अवाम में। उसमें सियासी निज़ाम जो है वो बेसिकली सियासी पार्टियों में इलेक्शन ही नहीं हो रहे। अभी तो कोई सियासी जमात मुझे पता है जिसमें प्रॉपर कोई इलेक्शन, लेकिन उसको भी लाइक नहीं किया जा रहा, उसको भी लाइक नहीं किया जा रहा। तो सोचना चाहिए ना कि क्यों नहीं वो जरूर उसमें है, फारूक साहब से पूछिएगा क्यों नहीं लाइक किया जा रहा। उसमें तो जरूरत है सोचने की, जमात वालों को सोचने की जरूरत है। आप भी जमात वाले हैं, मैं तो पता अपनी जमात है, मैं अपनी जमात है। जी बिल्कुल, वो अभी मैं स्टार्ट ही मुझे उन्होंने ज्वाइन मुझे करवाया है तो उसमें रह चुके हैं। सामीन मोहतरम, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए कि सोल पाकिस्तान लाइव के प्रोग्राम में हम लिया के चुनिंदा जो भी हमारे अहले फन होंगे, अहले इल्म होंगे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हम उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा लिया जो खूबसूरत लिया है, जो खूबसूरत वसीब है, जो मोहब्बत की सरजमीन है, जो इल्म, दानिश और अकल की सरजमीन है, यहाँ बहुत बासलाहियत लोग हैं, बासलाहियत हमारी नस्ल है, आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह। तो ये हमारा एजाज़ है कि हम सब के लिए हम उनके मेज़बान हैं, हम उन्हें हमेशा वेलकम कहेंगे। और आज के प्रोग्राम के जो हमारे मेहमान थे प्रोफेसर मोहम्मद खान साहब, मैं तो आज से नहीं एक अरसे से इनका फ़ैन हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इज़हार मैंने आज किया है, मैंने इनको कभी बताया नहीं है कि मैं उन्हें, और इसलिए कि एक आम आदमी ने जद्दोजहद के ज़रिए ये साबित किया कि अगर एक आम आदमी मुसलसल खलूस मेहनत और जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ना चाहे तो अल्लाह करीम उसका साथ देते हैं, समाज उसकी कदर करता है और सोसाइटी उससे इस्तेफादा हासिल करती है। सामीन मोहतरम, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।